बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार काज़मी। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने है। ईरान का दावा ये कि अमेरिका ने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया तो इसका जवाब देंगे। दोनों मुल्कों ने अपने खुसूसी इजलास तलब कर लिए हैं और एक ऑयल टैंकर को मिसाइल से उड़ा दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बात करेंगे जो बड़ी ही खौफनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा इब्राहिम माहिदे के हवाले से किन मुल्कों ने हाँ की है और किन मुल्कों ने ना की है। मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी का सेंट्रल जेल कराची में 2 बार तिब्बी मुआयना क्यों हुआ है। और भारतीय अदाकार रणवीर सिंह पर बॉलीवुड में काम करने पर पाबंदी लग गई है। रफ्तार में मुसल्लह अफराद ने तजारती सामान के साथ ट्रकों को आग लगा दी है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। इसके अलावा ईद के हवाले से और पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से बात करेंगे। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और ईद का ये बाबरकत दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियों, रहमतों और बेशुमार आसानियों की बहार लेकर आए। आपकी हर दुआ को कबूलियत अता फरमाए और परेशानियां दूर फरमाए। आपकी फैमिली को, आपके घर को हमेशा मोहब्बत, सुकून, सेहत और बरकतों से आबाद रखे। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जिसके मुताबिक फौज को बदनाम करने वालों की अब जायदादें जब्त होंगी और खासकर उन लोगों की जो बैरून मुल्क मौजूद हैं। एक नया बिल मंजूर किया गया है बैरून मुल्क मुकीम अफराद के हवाले से जो फौज को बदनाम करते हैं, जो मुल्क की मफादात के खिलाफ बात करते हैं, तो उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं। तो ये कानून पाकिस्तान में नहीं बल्कि रूस में मंजूर किया गया है और सितंबर से ये कानून लागू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये कानून क्यों नहीं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो फौज को बदनाम करते हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और उनकी जायदादें पाकिस्तान में है, बैंक अकाउंट पाकिस्तान में है, फैमिलियां पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं लेकिन रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। रोजाना पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं और पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं, हमेशा रियासत के मुखालिफ बात करते हैं। जिसकी हालिया मिसाल ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है जिसमें पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और इब्राहिम एकॉर्ड है। उसके बाद से एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और पाकिस्तान को इस सालसी में से कुछ नहीं मिला। इस हवाले से जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी फौज गलती कर रही है। सिपह सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पर दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें, जबकि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत दोनों इस बात का वाज़िया ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर इसराइल का नाम तक नहीं है, तो तस्लीम करना तो बड़ी दूर की बात है। फिर कहा गया कि सऊदी अरब इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल होगा तो पाकिस्तान भी कहेगा सऊदी अरब शामिल हो गया तो हम भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुआहदे में ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि एक दो मुल्कों पर इब्राहिम एकॉर्ड के हवाले से कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। तो वो पाकिस्तान और गालिबन सऊदी अरब के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों एक मुआहदे में है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है और पाकिस्तान की जो इसराइल के हवाले से सोच है वो पूरी दुनिया के सामने नुमाया है। अब ट्रंप ने तो शुदरी छोड़ी, उसके बाद वो खामोश हो गए। यहूदी लाबी जो शोर मचा रही थी वो चुप हो गई, उन्हें चुप करा दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ टैट है अभी जारी है। तो पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि जो लोग भी रियासती मफादात के खिलाफ बात करते हैं, दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी ऐसे सख्त कवानीन बनने चाहिए। उनकी ना सिर्फ शोहरियत मनसूख होनी चाहिए बल्कि उनकी जायदादें और बैंक अकाउंट भी मुजमद कर देने चाहिए, क्योंकि उनका जो बयानिया है वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार का, बदअमनी का, बेसुकूनी का बायस बन रहा है। तो इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान में रहते नहीं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो फिर जहाँ रहते हैं वहाँ की सहूलियात इंजॉय करें और पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करना बंद कर दें। तो रूस जैसे मुल्क को ये करना पड़ा है तो पाकिस्तान क्यों ये नहीं कर सकता। और ऐसी कमज़ोर पॉलिसी की वजह से फिर दुश्मन को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए पिछले चंद महीने से दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है और करती चली जा रही है। जो दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती मैगजीन है ब्लूमबर्ग, वो भी पाकिस्तान की अब भी तारीफ कर रहा है। वो कह रहा है पाकिस्तान इस खित्ते में उभरती सफारती और मुआशी ताकत है।
عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان میں بڑھ گئی ہے۔ یہ امریکی نشریاتی ادارہ ہے بلومبرگ، وہ کہتا ہے کہ خلیج ممالک اور مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، فعال ہے، مدبرانہ ہے، دور اندیش ہے۔ تو اس کے سفارتی کردار نے عالمی سطح پر پاکستان کی دھاک بٹھا دی ہے، اور عالمی توانائی بحران کے باوجود پاکستان میں معاشی استحکام نظر آیا، اور پاکستان نے اس معاملے کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کیا۔ پاکستان میں توانائی کا دور دور تک کوئی بحران نہیں ہے، جبکہ کئی دوسرے ممالک جو اسی خطے میں ہیں وہ شدید بحران کا شکار ہیں۔ تو بلومبرگ کے مطابق مشکل علاقائی معاشی چیلنج کے باوجود پاکستان مالیاتی منڈیوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ پاکستان کا روپیہ سٹرانگ رہا ہے، ڈالر جو ہے وہ سٹیبل رہا ہے، اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ صرف 1.3% معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے۔ تو بلومبرگ کا دعویٰ یہ کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے بہت ہی سٹرانگ ہے، اور اب دنیا پر واضح ہوگا کہ گوادر بندرگاہ بھی اس خطے کا بہت ہی واضح اور بڑا مستقبل ہے۔ آپ نے ہرمز بند ہوئی تو دنیا کے تمام جو جہاز ہے جو وہاں جا رہے تھے یا آ رہے تھے وہ گوادر کی طرف مڑ گئے۔ تو گوادر دنیا کے لیے ایک نئی اٹریکشن ہے، اور یہاں پر انٹرنیشنل سرمایہ کاری ہونے کی بہت بڑی امید ہے۔ تو بلومبرگ کا دعویٰ یہ کہ اگر پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت پالیسیاں چل رہی ہیں ان کا تسلسل برقرار رہا تو انڈاؤٹلی پاکستان آئندہ چند برسوں میں خطے کی ابھرتی معاشی اور تجارتی معیشت بن سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو نوٹ۔ اب آتے ہیں حقیقت حال کی طرف، عید کی بات کرتے ہیں۔ عید ایک تہوار ہی نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک عید جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور غربت کا ایک پیرامیٹر ہے۔ عید آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں، آپ کی آمدن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہوئی ہے یا ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو اگر پچھلے 5-4 سالوں کا آپ خود کا بھی جائزہ لیں، اور میں آپ کو اوور آل بھی بتاتا ہوں جس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، 2022 کا جو فگر ہے اس کے مطابق پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 کروڑ سے زائد جانور قربان کیے گئے تھے، اور یہ تقریباً 650 ارب مالیت کے جانور تھے۔ اور اب 2026 میں قربانی کے جانوروں کی تعداد 60 سے 65 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، اور یہ ہر سال گری ہے۔ 2022 کے بعد سے یہ کم ہو رہی ہے، یعنی قربانی دینے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو ذرا لارجر پکچر میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر 40% کمی ہوئی ہے قربانی دینے والوں کی تعداد۔ اب جو اقتصادی ماہرین ہیں ان کے مطابق ہر سال یہ تعداد کم ہو رہی ہے۔ تو ایک طرف خوشحالی کے دعوے ہیں، اچھا فیوچر ہے، کام بھی دڑ دڑ ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف صورتحال ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ پہلے ہر 4 میں سے ایک پاکستانی گھرانہ قربانی دینے کی ایبلٹی رکھتا تھا، اب اس کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر کام بھی ہو رہا ہے، پاکستان دنیا کی مسائل کو حل بھی کر رہا ہے، دنیا بھی پاکستان کو ایک اچھے فیوچر کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھیں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اصلاحات ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ کام ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی کام ہو رہے ہیں، اور کے پی کے اور بلوچستان میں ذرا ترقی کی رفتار کم ہے مگر کام ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصلاحات اور ترقی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے پنجاب میں مریم نواز جو کام کر رہی ہیں وہ ایکچولی اصلاحات کر رہی ہیں۔ آپ عید دیکھیں، اور آج عید کا دن آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو بڑے آسانی سے جج کر سکتے ہیں۔ میں تو پچھلے کئی دنوں سے آبزرو کر رہا ہوں کہ ستھرا پنجاب والوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ صفائی والے گند پڑنے سے پہلے صفائی کر رہے ہیں، تجاوزات ختم ہو چکی ہے، پیرا فورس کام کر رہی ہے، جرائم کا بدماش کلچر کا CCD سے خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری اصلاحات ہے، ترقی نہیں ہے۔ ترقی آپ کو عید کے ایام بتاتے ہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر تو اس سال 2 کروڑ جانور ذبح ہوتے تو سمجھ آتی کہ لوگ خوشحال ہیں، پیسہ آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں عید کے موقع پر آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ کو ایک اچھی پکچر دکھائی ہے کہ فیوچر از ویری برائٹ، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے لوگوں پر بڑا بوجھ پڑا ہے۔ مڈل کلاس جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے، لوور مڈل کلاس غربت میں چلی گئی ہے، اور جو
اشرافیہ ہے یا جو ویل آف ہے وہ پہلے بھی قربانی دیتے تھے، وہ اس سال بھی دیں گے، لیکن اس سال کئی سفید پوش افراد نے قربانی نہیں دی۔ تو عید کے موقع پر میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، مگر حقیقت حال یہ کہ پاکستان حضرت غالب کی طرح ایک بڑا شاعر ہے، اور انہی کی طرح دامن میں مفلسی بھی سمیٹے ہوئے ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو عید کے ایام کا جو فگر دیا ہے وہ آپ خود ہی جج کر لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو حکومتوں کے لیے بھی یہ مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کی صورتحال کا ذرا باریک بینی سے جائزہ لیں۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور حالیہ جھڑپوں کے حوالے سے۔ امریکہ نے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایران کے مختلف حصوں پر حملے بھی کیے، جنوبی حصے پہ حملہ کیا اور اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے ان کو ٹارگٹ کیا، کشتیاں بھی تباہ کر دی، اور اس کے علاوہ عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارا تیل سمندر میں بہہ گیا۔ یہ خلیج عمان میں مسقط سے تقریباً 60 ناٹیکل میل مشرق میں واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا ایک ڈرون بھی ایران نے گرایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بین چل رہی ہیں، یعنی برابر برابر چل رہی ہیں، حملے بھی چل رہے ہیں اور بات چیت بھی چل رہی ہے، جس سے اب معاہدے کی کامیابی پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں ویری کر رہی ہیں، کل تیل کی قیمتیں گر گئی تھی، آج تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہے کیونکہ امریکہ نے فضائی حملے کیے ہیں، اور ایران نے اس پر بہت شدید رد عمل دیا ہے، اور ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ نے آبر ہرمز میں جو کارروائی کی ہے وہ ایران کی خود مختاری میں مداخلت ہے، اور ایران جو ہے وہ دفاع میں کسی رد عمل سے گریز نہیں کرے گا، اور ایرانی فوج یہ کہتی ہے کہ جو نئی جارحیت ہے اس کا پہلے سے سخت اور شدید جواب دیا جائے گا، اور ایران کے پاس ہر قسم کی صلاحیت ہے، اور جو اب جواب دے گا وہ پہلے سے زیادہ سخت اس لیے ہوگا کہ جنگ کا دائرہ کار وسیع اور پرتشدد ہو سکتا ہے، یعنی یہ جنگ پھیل سکتی ہے، یہ صرف اس خطے تک جنگ نہیں رہے گی۔ تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بات پھر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے نکل کر یورپ یا امریکہ تک جا سکتی ہے۔ دوسرا امریکی صدر بھی اس حوالے سے ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ایران سمیت اہم عالمی اور داخلی معاملات کی مشاورت کے لیے اپنی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس وائٹ ہاؤس کی بجائے کیمپ ڈیوڈ میں بلایا، اور یہ انتہائی غیر معمولی اجلاس ہے، یہ پہلے سے طے شدہ نہیں، اچانک بلایا گیا، اور تمام اراکین کو، سیکورٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ کیمپ ڈیوڈ پہنچے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اجلاس کو وائٹ ہاؤس کی بجائے دور ایک پرسکون اور محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حکام بغیر کسی سیاسی یا میڈیا دباؤ کے اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کر سکیں۔ لیکن امریکی حکام کی یہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ موسم خراب ہے، تو فیصلہ کیا گیا کہ کیمپ ڈیوڈ کی بجائے وائٹ ہاؤس میں ہی اجلاس ہوگا۔ اب اس اجلاس کے حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ایران کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور ایک نئی مفاہمتی ڈیل کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن اس کے اندر خود ریپبلکن پارٹی کے اندر بے تحاشا اختلاف پائے جاتے ہیں، اور ریپبلکن کے کئی رہنما سخت گیر جو ہارڈ لائنر ہوتے ہیں انہوں نے ٹرمپ کو دبا دیا ہوا ہے، اور ٹرمپ اسی والے سے پھر دوبارہ اگریسو موڈ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ناقدین کا موقف یہ ہے کہ تہران پر دباؤ برقرار رکھا جائے، اور کسی بھی نئی ڈیل میں ایران کے جوہری علاقائی کردار پر سخت شرائط عائد ہونی چاہیے۔ تو اب کیمپ ڈیوڈ والا معاملہ تو رہ گیا، کیونکہ کیمپ ڈیوڈ ویسے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 1978 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کی بنیاد اسی کیمپ ڈیوڈ میں رکھی گئی تھی، اور غالباً ٹرمپ یہ تاریخ دہرانا چاہتے ہیں، لیکن موسم اس کے آڑے ہے، اور ابھی بھی فوری معاہدہ تو ہو نہیں رہا۔ معاہدے کے بارے میں ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ میرا اپنا تجزیہ یہ کہ عید کے بعد اس پر عمل ہوگا۔ 5 جون سے یہ معاملہ شروع ہوگا، اور 5 جون ایک اہم ڈیٹ ہے جس کے مطابق پاکستان میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک خبر اور ہے کہ دوحہ میں بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں بھی امریکہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی اس میں قطر میزبان ہے، اور 2 رکنی وفد جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے دوحہ میں، اور وہاں وہ امریکی حکام سے بات کر رہے ہیں۔ امریکی وہاں آئے نہیں ہوئے،
لیکن شاید ٹیلی فونک کانورسیشن جاری ہے۔ ایران جو ہے وہ اب قطر کو بھی شاید آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ قطر تو ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات میں ہے، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان براہ راست ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی ہے، اور ایران کچھ چیزیں قطر کے ذریعے بھی سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کہا گیا جی کہ پہلے سے زیادہ بہتر صورتحال ہے۔ بعض رائے کہتے ہیں کہ قطر میں جو بات چیت چل رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور ابھی بھی کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی کہ معاہدے کے خد و خال کیسے ہوں گے۔ گو اس کو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ریپ اپ کر چکے ہیں، اور ایک ایم او یو تیار کیا گیا۔ اسی ایم او یو کے اوپر اب ایران جو ہے وہ دیگر ممالک سے اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے، اور پچھلے چند گھنٹوں میں اسرائیل نے لبنان پر 180 حملے کیے، جن میں 4 بچوں سمیت اور 3 خواتین سمیت 31 افراد مار دیے گئے۔ نیتن یاہو نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ وہ اب اپنے حملوں میں شدت لائے گا، تو اس لیے اب اسرائیل نے یہ حملے بڑھا دی ہے، اور لبنان پر حملے بڑھانے کا مطلب ایران کو پینک کرنا ہے تاکہ وہ معاہدے پر جلد سے جلد بڑھے، اور ایران جو ہے وہ امریکہ کی ان تمام شرائط کو بھی مان لے جن پر ابھی وہ تحفظات رکھتا ہے، اور ابھی وہ اپنے دوست ملکوں سے بات چیت میں مصروف ہے۔ ایک اور خبر اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے امریکی میڈیا نے کوٹ کی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ کہ ایران پر جو بڑا فوجی حملہ تھا وہ مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ روکا تھا پچھلے ہفتے، اور کہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا۔ تو اس حملے کو روکنے کی جو وجہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ کچھ مسلمان ملکوں نے درخواست کی، لیکن اسرائیلی عہدیدار کا دعویٰ یہ ہے، اور وہ حیران کن ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے حملہ روکا گیا کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 شروع ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کے 250 یوم آزادی کی شاندار تقریبات ہے، اور اس حالت میں اگر امریکہ جنگ میں انوالو ہوگا تو پھر جو فیفا ورلڈ کپ کا بخار ہے وہ تو اتر جائے گا۔ تو امریکہ نے فیفا ورلڈ کپ کے عالمی بخار اور امریکی جشن کو بچایا ہے، اس لیے یہ حملے فی الحال روکے ہوئے ہیں، کیونکہ عالمی توجہ اور کھیلوں کے اتنے بڑے ایونٹ کے دوران کوئی بھی فریق خطے کو ایک ہولناک اور وسیع جنگ کی آگ میں دھکیلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، جس کے باعث عارضی طور پر جنگی بادل چھٹ گئے ہیں۔ تو غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک فیفا ورلڈ کپ جاری ہے اور امریکہ میں جشن آزادی کی تقریبات ہیں، تو امریکہ ایران پر کوئی ڈائریکٹ اٹیک کا سوچ بھی نہیں رہا۔ اب پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے تہران اور واشنگٹن کے مابین 5 جون کو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے والے ہیں۔ ممکنہ طور پر ابھی تک اس حوالے سے کوئی رکاوٹ تو نظر نہیں آتی، لیکن اگر امریکہ یا ایران میں سے کوئی بڑی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے کٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ تو دونوں فریق اس معاملے میں جب تک ہوش مندی سے کام نہیں لیں گے یہ بات آگے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اگلی خبر مول اور پنکی کے حوالے سے ہے، جن کا 2 مرتبہ طبی معائنہ ہوا ہے۔ کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سندھ حکومت نے انہیں ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پنکی کے گردوں میں پرابلم تھی۔ پولیس اسکواڈ بھی طلب کیا گیا، آئی جی جیل خانہ جات نے ٹلیاں بھی کھڑکا دیں۔ بعد میں آئی جی جیل خانہ جات نے بتایا کہ پنکی کو کراچی کی جو سینٹرل جیل ہے اس میں طبی معائنہ کیا گیا ہے، ڈاکٹروں نے اس کو چیک کیا ہے اور اس کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں ایس آئی یو ٹی نہیں لے جایا جائے گا۔ اس سے پہلے ایس آئی یو ٹی میں انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ ملزمہ نے گردوں میں تکلیف کی شکایت کی تھی، اور آئی جی جیل خانہ جات نے بتایا کہ ہم نے پوری تیاریاں کی ہوئی تھی، لیکن جیل کے ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ کل رات پھر اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے، اور بیماری ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، خالی گردوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پنکی کا جو میڈیکل معائنہ کیا گیا تھا اس میں گردوں کی شکایت سامنے آئی تھی، اب اس کی آنکھوں معدے کا مرض بھی ہے، اسے دمہ بھی ہے، اور پولیس کہتی ہے وہ انہیلر بھی استعمال کرتی ہے۔ جبکہ اس کی واک دیکھے، اس کی چال ڈال دیکھے جو پہلے دن تھی جب وہ پکڑی نہیں گئی تھی، تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ پنکی ہے جس کو 1.5 درجن بیماریاں ہیں، یا پھر یہ وہ بیماریاں ہیں جو اکثر پولیس کی تحویل میں جاتے شروع ہو جاتی ہیں، اور پولیس چونکہ تشدد بھی کرتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ ایک ہائی پروفائل کیس بھی ہے، کیونکہ
پنکی کے سینے میں کئی راز دفن ہیں اور شاید پولیس نے اسی لیے پنکی کا جیل سے باہر علاج کرانا پسند نہیں کیا کہ کہیں کسی ڈاکٹر کے سامنے وہ یہ راز کھول نہ دے، جس طرح عمران خان صاحب ہے۔ اور عمران خان صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کو جیل سے باہر لے جانے میں اسی لیے دقت ہوتی تھی کہ ایک تو سیکورٹی رسک ہے، دوسرا وہ باہر جا کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو پنکی کی زبان بند رہے، اس لیے اسے جیل سے باہر نہیں لے جایا گیا۔ اب 2 مرتبہ طبی معائنہ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بات واقعی سیریسلی ہے۔ تو پولیس کا رویہ کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے، کسی پر وہ بہت مہربان ہوتی ہے اور کسی پر بہت ہی ناراض ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آزاد کشمیر میں پیش آیا، جہاں پر مظفر آباد میں آزاد کشمیر پولیس نے ایک بس ڈرائیور کا 5,000 روپے کا چلان کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیور نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور مسافروں سے بھری بس کو خالی کرایا گیا اور پھر اس میں پولیس اہلکار سوار ہو گئے۔ تو اس کی گاڑی میں پولیس بیٹھ کر اڈے تک گئی اور وہاں سے واپسی پر ڈرائیور نے گاڑی دریا میں پھینک دی۔ جب گاڑی دریا میں پھینکی تو ڈرائیور اور پولیس اہلکار نے خود چھلانگ مار دی اور گاڑی دریا برد ہو گئی، جس کے بعد سپریم کورٹ چوک پر ڈرائیوروں نے احتجاج بھی کیا۔ اور اگر ڈرائیور یہی حرکت سواریوں سمیت کرتا تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اگلی خبر جناب بھارتی فلم دھرندر کے حوالے سے ہے۔ دھرندر کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازعات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بھارتی دھرندر پر بالی ووڈ میں کام کرنے پر لگ گئی ہے پابندی۔ رنویر سنگھ کو بین کر دیا ہے بھارت کی ایک ایسوسی ایشن نے، اور وجہ ہے ڈان 3 کا تنازع۔ کل فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنی امپلائیز نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں بتایا کہ رنویر سنگھ نے ہدایتکار فرحان اختر کے ساتھ ڈان 3 سائن کی تھی اور فلم آلموسٹ سیٹ پر جا چکی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ہدایتکار کو 45 کروڑ روپے کا نقصان ہے۔ تو جب تک رنویر سنگھ یہ نقصان پورا نہیں کرتے کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس ان کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ تو رنویر سنگھ جتنی فلموں میں کام کر رہے تھے تمام فلموں کی شوٹنگ کینسل کر دی گئی ہے۔ تو یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب فرحان اختر کی کمپنی ایکسل انٹرٹینمنٹ نے الزام عائد کیا کہ رنویر سنگھ نے ان سے 3 فلموں کا معاہدہ کرنے کے باوجود آخری وقت پر ڈان 3 سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ پروڈیوسر کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ اب رنویر سنگھ تمام پری پروڈکشن اخراجات کی ذمہ داری قبول کریں۔ فیڈریشن نے ثالثی کرانے کی کوشش کی لیکن کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈان فرنچائز میں اس سے پہلے شاہ رخ خان مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں اور بنیادی طور پر امیتابھ بچن ڈان میں مین کریکٹر بنے تھے۔ تو 2023 میں ڈان 3 اناؤنس ہوئی تھی اور اس میں رنویر سنگھ کو سائن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لیا اور جب سے ان کی فلم دھرندر ہٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ اپنی شاید فیس بڑھانے کے چکر میں ہدایتکاروں کو ناراض کرتے پھرتے ہیں۔ اب وہ دھرندر جو پاکستان کو آگے لگائے ہوئے تھا اور پاکستان میں اس نے کراچی کے اندر تباہی پھیلائی ہوئی تھی اور پاکستان کو اس نے بڑا کرارا جواب دیا اور بھارتی اس پر جھوم اٹھے تھے، ان کا دھرندر جو ہے وہ اب ترلے منتیں کر رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے کہ مجھ پر پابندی ہٹائی جائے اور اتنا بھاری جرمانہ میں نہیں دے سکتا، اس کو کم کرایا جائے۔ تو اب دھرندر صاحب اپنا ایک چھوٹا سا معاملہ حل کرا کے دکھائے۔ دھرندر جو ہے 1 اور 2 دونوں بن چکی ہیں اور تیسری بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے دھرندر کے ٹائر سے ہوا نکل گئی ہے، یعنی بیچارے انڈینز کی آنکھ کھل گئی ہے اور ان کا وہ خواب پورا نہیں ہو سکا کہ وہ پاکستان کو ایک بار پھر فلم کے ذریعے گھس کے مارے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیے۔